पीटीआई और हुकूमत में बड़ा ब्रेक थ्रू। केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को पीछे छोड़ दिया। हलीम आदिल शेख ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने वजारत का चार्ज संभालते ही सिस्टम के खिलाफ डंडा उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे यही गुजारिश कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और ज़ाहिर है कि आज की बड़ी खबर जो है वो यही है, बड़ा ब्रेक थ्रू है ये, कि जिस तरह हुकूमत और PTI के दरमियान जो एक माहज़ाराई की जो कैफियत जारी थी और वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही थी, ऐसे में KPK में इमरान खान साहब के नामजद करदा बनाए जाने वाले वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने कायद, अपने कप्तान इमरान खान साहब को पीछे छोड़ दिया और वो पहली फुर्सत में वजीर आज़म हाउस पहुंच गए। वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर अपनी पहली फुर्सत में वजीर आज़म हाउस पहुंच गए, जहां वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बाहर आकर जो है उन्होंने एहसन इकबाल और अमीर मकाम के हमरा प्रेस मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि वजीर आज़म ने तमाम मुतालबात मान लिए हैं और तमाम जो उनके मुतालबात हैं उनको हल करने की यकीन दहानी करा दी और बड़ी मुस्बित जो है पॉजिटिव मुलाकात इसको करार दिया है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब को पीछे छोड़ दिया कि इमरान खान साहब जब 2018 में इलेक्शन के बाद जब वज़ीर आज़म का मनसब उन्होंने संभाला था तो उन्होंने न सिर्फ ये कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन थी उसको तस्लीम नहीं किया था, बल्कि जो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, उनको भी तस्लीम नहीं किया था और 4 साल तक उन्हें तस्लीम नहीं किया। 4 साल तक उन्हें उनसे ना कोई मुलाकात की, ना उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता, वो उनको मानने को तैयार ही नहीं थे और सिर्फ एक ही बयानिया था कि जी चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर का चार्ज संभालते ही ये पेशकश की थी कि जो मुल्क का जो इस वक्त बहरानी जो सूरत हाल है, जो मुल्क जो है जो एक मईशत के हवाले से जो मुल्क को जो ज़रूरत है, तो अपोजिशन जो है वो हुकूमत का हर तरह से ताउन करने और साथ देने को तैयार है, लेकिन इसका कोई मुस्बित जवाब इमरान खान साहब ने नहीं दिया था और 4 साल तक जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माहज़ाराई जारी रही थी। और जब से नई हुकूमत ने चार्ज संभाला, शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनकर आए, उसके बाद भी जो इमरान खान साहब के जो नामजद करदा जो लोग हैं, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में आए या जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आए और अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से जो है वो कौमी असम्बली के अंदर हैं, तो उन्होंने भी एक महाज़ाराई की कैफियत को मज़ीद बढ़ाया। लेकिन ये जो 2 हुकूमतों का जो राब्ता है, ये एक बड़ा कि KPK की हुकूमत, यानी ये तो कभी इतनी जल्दी, तो इससे पहले की जो KPK की हुकूमत थी, जब नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म आए थे 2013 में, तो परवेज़ खटक साहब जो है वज़ीर आला थे, तो उस वक्त भी वो जो एक हुकूमत और KPK यानी सूबों के दरमियान जो एक महाज़ारे की कैफियत थी वो जारी रखी थी। और आपके इल्म है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए थे और KPK के वज़ीर आला उस वक्त के परवेज़ खटक समेत पूरी KPK असम्बली के जो वज़रा और अरकान जो है वो एहतजाज के लिए जो है सरकारी गाड़ियों, सरकारी पेट्रोल और सरकारी खर्च पर इस्लामाबाद पहुँचे हुए थे। तो ये उस वक्त की कैफियत थी। लेकिन कम अज़ कम वो जो हम आपसे इससे पहले भी ये कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, बराबर रिलीफ मिल रहा है, डील हो रही है, डील आगे बढ़ रही है। और हमने आपको बार बार ये बताया कि ये जो नताइज आए हैं ये ऐसे ही नहीं आए नताइज। KPK में जो हुकूमत मिल गई है वो ऐसे ही नहीं मिल गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जैसी शख्सियत, जो ज़ाहिर है कि बड़े एग्रेसिव जिनको कहा जाता है,
ان کو یہ منصب دے دینا. تو اگر یہ منصب دیا گیا ہے تو عمران خان صاحب کی طرف سے دیا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی اور تسلیم نہ کرے جو ملک کا سسٹم ہے، اس سسٹم میں وہ سسٹم والے اگر اس کو جو ہے اگر تسلیم نہ کرے تو کوئی بھی چل نہیں سکتا. تو ہم آپ کو یہ بات پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی نے جو آزاد امیدوار کے طور پر بھی جو بڑی تعداد میں جو کامیابی حاصل کی ہے، پنجاب میں بھی کی ہے، کے پی کے میں بھی تو خیر حکومت ہو گئی ہے، تو وہ ایسے نہیں کی ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، ریلیف مل رہا ہے، اور عدالتوں سے بھی جو ہے وہ ایک حد تک ریلیف مل رہا ہے، اداروں سے بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں. تو یہ وہ جو بتایا جاتا تھا کہ پورا ایک اسکرپٹ تھا، جس اسکرپٹ کے تحت جو ہے الیکشن کے نتائج بھی جو ہے وہ سامنے آئے، اور جس طرح ایک ہینگ پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی کہ جس میں کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل نہیں تھی، اور تین جو بڑی، ایک تو خیر بڑی سیاسی جماعت نام کے ساتھ الیکشن ہی نہیں لڑ سکی پی ٹی آئی، ظاہر آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا، نشستیں انہوں نے یقیناً زیادہ حاصل کی لیکن جماعت کے طور پہ نہیں. تو اسی طرح جو دوسری دو بڑی جماعتیں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایسی واضح اکثریت حاصل نہیں کی کہ کوئی تنہا حکومت بنا سکے، جس کے نتیجے میں ملک کو آگے لے کر چلنے کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان اور دیگر جماعتیں ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر آئے اور ایک حکومت بنائی. اور کے پی کے میں ظاہر ہے کہ اکثریت تھی آزاد امیدوار کی، تو وہاں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار تھے، ان کے نامزد کردہ جو وزیر اعلیٰ بنے. تو شروع میں تو ایسا لگا کہ یہ مہاجرائی جو ہے مزید بڑھے گی، لیکن بڑے کمال مہارت سے یا کمال ہوشیاری سے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک اچھی روایت انہوں نے قائم کی کے پی کے وزیر اعلیٰ نے، کہ انہوں نے وہ جو مہاجرائی یا کشیدگی کی جو کیفیت تھی اس کو مزید بڑھانے کی بجائے وہ فوری طور پہ خود وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے. گو کہ انہوں نے پہلے تو چیف سیکرٹری جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو ہٹا دیا اور ایک اپنی مرضی سے کوئی لانا چاہا، لیکن بالکل جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت جو صوبے میں چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ وفاق کی منظوری سے لگتا ہے. اس کے لیے وزیر اعلیٰ ضرور وفاقی حکومت کو جو ہے وہ نام بھیجتا ہے، 3 نام بھیجتا ہے یا ظاہر کے ریکویسٹ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کی منظوری ہوتی ہے وہ بہرحال وفاقی حکومت اور وزیر اعظم ہی کی جانب سے ہوتی ہے. تو بہرحال کے پی کے میں یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے انہوں نے یہ کوشش ضرور کی، لیکن فوراً ہی ان کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، اور صوبے کو کے پی کے کو چلانے کے لیے انہیں وفاق کی مدد حاصل کرنی پڑے گی، اور وہ اپنی مرضی کا ایسے کوئی چیف سیکرٹری نہیں لگا سکتے، صرف اپنی مرضی کا، جب تک کہ وہ وفاق سے منظوری حاصل نہ کر لے. تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور بہت سارے لگتا ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے، بلکہ کافی حد تک پگھل رہی ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنا اور اس کو ایک مثبت پازیٹیو ملاقات قرار دینا، اور یہ کہنا کہ جناب بالکل ہم ان سے وہ نہیں مانگے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ملک ایک بحران کا شکار ہے، لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ہم ضرور لیں گے. اور ہمیں جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم ظاہر ہے اس انداز میں، کیونکہ ملک جو ہے وہ بحرانی کیفیت کا شکار ہے، تو ہم وہ کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کا حق ہے وہ ضرور آپ کو ملے گا. تو یہ بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ سامنے آئی. لیکن دوسری جانب جو قومی اسمبلی کے ایوان میں جو انڈیپینڈنٹ جو جیتے ہیں لوگ، وہ اب سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ہیں، اور جس میں جو انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بنے ہیں بیرسٹر گور خان، وہ بہرحال ابھی تک جو ہے تھوڑا سا، اور خاص طور پہ عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر بنے، تو وہ ایک بڑے ایگریسو اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ میدان میں موجود ہیں قومی اسمبلی کے ایوان میں. تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت کو اور قومی اسمبلی کے ایوان کو چلنے نہیں دیں گے. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ایوان ہے، جعلی حکومت ہے اور سب کچھ جعلی ہے، اس کو ہم چلنے، لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنی نشستیں بھی برقرار رکھی ہوئی ہیں، اپنی سرکاری مراحتیں بحیثیت رکن قومی اسمبلی وہ انہوں نے پوری حاصل کی ہوئی ہے. اگر جعلی اسمبلی یا جعلی حکومت ہے اور سب کچھ جعلی ہے، تو پھر ان کو بھی کم از کم اپنی سرکاری مراحت جو ہے واپس کرنا چاہیے. ہم اس سرکاری مراحت کے حوالے سے ایک اور بات بتاتے چلیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے صدر مملکت کا
صدر مملکت کا منصب سنبھال کر یہ اعلان کیا کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے، بہت اچھا اقدام ہے، لیکن ایک آدمی کے تنخواہ نہ لینے سے کوئی خزانے پہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ یہ انہوں نے لگتا ہے کہ جیسے حاتم طائی کی قبر پہ جو ہے لات مار دی ہے، تو وہ یہ لات اگر وہ، چونکہ اب وہ صدر مملکت بھی ہیں تو وہ تو سب کو کہہ سکتے ہیں یہ بات، وہ اور اس پر سارے لوگوں کو جو ہے اس روایت کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے، لیکن چونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک طرح سے قائد ہے وہ، اور چیئرمین بلاول بھٹو ضرور ہے، لیکن اصل ڈور جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں، تو کم از کم پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پہلی فرصت میں وہ یہ کہیں، جو ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں، کہ وہ جو ہے اپنی مراد، اور سندھ میں بھی یہی وہ اصول اپنائیں کہ جی کوئی اس بحرانی کیفیت میں جو ملک مالی بحران کا شکار ہے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں، اور قرض پہ پورا ملک ہزاروں ارب روپے کے قرض پر چل رہا ہے، تو یہ بہت اچھا اقدام صدر نے کیا، لیکن اپنی ذات اب سے آپ نے شروع کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ اپنی پوری پارٹی میں، سندھ حکومت میں، اور باقی جو آپ کے اتحادی ہیں ان سے بھی کہیں کہ جناب بہت پیسے آپ نے کما لیے، بہت آپ کے پاس پیسے ہیں۔ کسی بھی سرکاری شخص کو جو سرکاری جو عہدہ حاصل جو کیے ہوئے ہے، اس کو سرکاری مراحت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے، ہر شخص کے پاس جو بھی اس وقت سرکار میں، اس کے پاس اپنی بہت بڑی سرکاری رہائش گاہ ذاتی ہے، ذاتی گاڑیاں ہیں، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے کہ وہ پیٹرول بھی ذاتی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو انہیں کم از کم قوم پہ اتنا رحم کرنا چاہیے کہ وہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ کرنے کی بجائے، گیس کے بلوں میں اضافہ کرنے کی بجائے، اور پیٹرول کے نرخ میں اضافہ کرنے کی بجائے، اپنے جو سرکاری مراحت اور جو اخراجات ہیں اس میں بالکل زیرو جو ہے وہ اس کو کر دیں، اور اس سے کم از کم یہ ہے کہ عوام کو فائدہ، عوام کی جو چیخیں نکل رہی ہیں اس کو فائدہ پہنچائے۔ تو ایک تو ناظرین یہ ہم نے آپ بات کی تنخواہوں کے حوالے سے کہ اس پہ سب کو وہ کرنا چاہیے۔ دوسری جانب امین گنڈاپور نے جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی مسلم لیگ نون کے وزراء کے ساتھ، احسن اقبال اور امیر مقام کے ساتھ، تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ریاست سانجھی ہے، اور جب بات ریاست کو بچانے کی آ جائے تو پھر اپنی ذاتی سیاست کو، ذاتی مخالفت کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دینا چاہیے، اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے، ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ سب کو کم از کم ایک نکاتی ہے، بالکل اپنی اختلافات کریں، احتجاج بھی کریں، اپنے حق کے لیے لڑتے بھی رہیں اور مظاہرے بھی کرتے رہیں پرامن انداز میں، لیکن سسٹم کو جو ہے ڈیریل نہ کریں، سسٹم کو چلنے دیں۔ جس طرح ان کا جو ایک کشیدگی کی جو محاذرے کی کیفیت ہے سسٹم کو نہ چلنے دینے کے لیے، تو وہ اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر سسٹم ہی نہیں رہے گا، سسٹم کو اگر آپ ڈیریل کر دیں گے تو پی ٹی آئی یا جو بھی اس کے آزاد ارکان ہیں وہ کام کھڑے ہوں گے، ان کی جیت جتنی بھی اب تک ہو چکی ہے وہ کس کھاتے میں ہوگی؟ تو اس کی بجائے کم از کم سسٹم کو چلنا جو ہے وہ چاہیے، اور چلتے رہنا اور اس کو چلنے دینے کے لیے جو ہے وہ کم از کم اس حد تک ضرور وہ کہتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے حکومتوں کے درمیان وہ ہونی چاہیے، اپوزیشن کی بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام کیا کہ پی کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیے، اور اس کے ظاہر نتائج جو ہے بڑے ملک کی جو سیاست پر بھی اور معاشی صورتحال پر بھی بڑے مثبت اثرات اس کے مرتب ہوں گے۔ دوسری جانب جو ایک پابندی لگی تھی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر، تو آج جہاں وہ کوئی ان کا مقدمہ کا جو کیس تھا تو وہاں ان کی ملاقات جو چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب ان کی ہوئی ہے، مشاورت بھی ہوئی ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، جو ان کے امیدوار ہیں ان کے ناموں پر، تو کم از کم یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اور ایک جانب تو یہ تھا کہ پی کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ ملاقات سے روک دیا گیا تھا عمران خان صاحب سے، لیکن وہ جب ان کو وہاں ملاقات سے روکا گیا تو وہ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے، اور وزیر اعظم نے ان کی جو ہے کہا کہ بالکل آپ کی جو ملاقات کا مسئلہ ہے آپ کے چیئرمین کا، اور جو مسائل ہیں جتنے مطالبات ہیں ان سب پر انہوں نے ان کو ایک اچھی جو ہے وہ تعاون کی جو ہے پیشکش کی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے، اور جس کو بڑا پازیٹیو خود وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اب برف جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پگھل رہی ہے بلکہ خاصی حد تک پگھل چکی ہے، اور یہ سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا کہ اچانک ہو گیا ہو، کیونکہ یہ اسی طرح ہونا تھا، اسی طرح چلنا تھا، اور اسی طرح ایک طرف ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اپنا رویہ تو سخت رکھیں گے، لیکن معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لیے جو اصل لوگ ملک چلانے والے ہیں
وہ ان کے مطابق چلنا ہوگا، حکمرانوں کو بھی ریاست کے مطابق چلنا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا یوم تاسیس جو ہے وہ 18 مارچ کو منایا جاتا ہے ہمیشہ، اور خود ایم کیو ایم پاکستان نے بھی جو ہے وہ اس سے پہلے 22 اگست کے بعد بھی جو ہے وہ یوم تاسیس ایم کیو ایم پاکستان مناتی رہی ہے۔ تو اس مرتبہ جو ہے یوم پاکستان دائرہ ایم کیو ایم اب صرف بہادر آباد والی ایم کیو ایم نہیں، ایم کیو ایم میں جس طرح جو ہے وہ 3 دھڑے مل کر جو ایک یونائٹ ایم کیو ایم ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو اب یوم تاسیس جو منایا جا رہا ہے، اس یوم تاسیس کو کی جو تاریخ ہے وہ 17 مارچ مقرر کی گئی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، اور جو ایم کیو ایم پاکستان کے جو ڈپٹی کنوینر ہیں انیس قائم خانی صاحب، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کا جو ایک اعلامیہ ہے اس کے مطابق 17 مارچ بروز اتوار 40ویں یوم تاسیس کے موقع پر کے ایم سی گراؤنڈ پی آئی بی کالونی میں ہونے والے جلسہ عام کے سلسلے میں سینئر رہنما انیس احمد قائم خانی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ جو ہے وہ جلسہ گاہ کا انہوں نے دورہ کیا ہے، اور ایم کیو ایم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انیس احمد قائم خانی نے جلسہ گاہ کا جائزہ لیتے ہوئے یوم تاسیس کے مرکزی اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے کام کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے ذمہ داران کو ہدایت دی ہیں۔ اس موقع پر یوم تاسیس کی تیاریوں میں مشغول ذمہ داران و کارکنان کو شاباش بھی دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق یوم تاسیس کی تقریب کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں، ڈسٹرکٹ اور زون میں ہوں گی۔ تو یہ تو یوم تاسیس کی تیاریوں کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کی جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے بات تھی۔ دوسری یعنی خبر یہ ناظرین کہ آصف علی زرداری صاحب کے صدر مملکت بننے کے بعد جو نواب شاہ میں جو ان کی جو قومی اسمبلی کی نشست جو خالی ہوئی ہے، اس پر جو آصف علی زرداری صاحب کی جو صاحبزادی ہیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، وہ اس پہ الیکشن لڑیں گی۔ تو اس طرح اب آصفہ بھٹو زرداری بھی قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں گی، اور جو یعنی آصف علی زرداری خود اب صدر مملکت ہوں گے، لیکن ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو اور آصفہ زرداری بھی اب قومی اسمبلی میں موجود ہوں گی اس الیکشن میں کامیابی کے بعد۔ پی ٹی آئی سندھ کے جو صدر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کیے اور میڈیا سے بات چیت کیے، جس کے مطابق انہوں نے حلیم عادل شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ عوام نے مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کیا، تمام پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 اوریجنل میرے پاس موجود ہیں، 84,000 سے زائد ووٹ مجھے ملے ہیں، ایم کیو ایم کے امیدوار کو 10,000 ووٹ ملے تھے، میری لیڈ 75,000 سے زائد ہے، لہٰذا جو ہے وہ میرے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ حلیم عادل شیخ کی سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبونل سے یہ استدعا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے مینڈیٹ کے حصول کی، ہم اس کے لیے آخر حد تک جائیں گے، یہ سیٹوں کا معاملہ نہیں بلکہ قوم کی مائیں بہنیں جو نکلی ہیں ان کے ووٹ کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود عوام نے ووٹ کا استعمال کیا، جسے چوری کر کے کسی دوسرے کو دیا گیا۔ ووٹ کا حق آئین پاکستان پر ہر شہری کو ووٹ کا حق آئین پاکستان ہر شہری کو دیتا ہے، وہ حق ہم واپس دلانے کے لیے عدالتوں میں آئے ہیں اور ہم آخری بال تک کھیلیں گے، ابھی تو شروعات ہوئی ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ٹریبونل کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جن آروز نے عوام کا ووٹ چھین کر کسی اور کو دیا، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست دائر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے حلقے 238 کے ریٹرننگ آفیسر قاضی فاروق، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر الطاف شیخ کے خلاف 22A کے تحت سیشن کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں قومی اسمبلی کی 22، جس میں 2 حیدرآباد کی قومی اسمبلی کی نشستیں اور 38 ایم پی ایس کی نشستیں چھینی گئی ہیں۔ تمام حلقوں کے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ 8 تاریخ کو قوم نے عوام کو ووٹ دیا اور سازش کے تحت 9 فروری کو ووٹ چوری کیا گیا۔ ان کا حلیم عادل شیخ نے کہا کہ وہ جلد ملین مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کل میرا جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہے اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات کا ٹائم طے ہے۔ ان کا کہنا ہو کہ ہماری ملاقات پر پابندی نہ لگائی جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پوری قوم خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آگ سے نہ کھیلیں، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ملک مزید کسی تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا،
ہم اپنا مینڈیٹ بھی واپس لیں گے اور کپتان کو بھی آزاد کرائیں گے. یہ حلیم حاضن شیخ صاحب کا کہنا تھا. دوسری جانب ناظرین جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں سعید غنی صاحب، انہوں نے اپنی وزارت کا چارج سنبھالنے کے بعد باقاعدہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے سسٹم کے خلاف. آپ کے علم میں ہے اور پورا ملک یہ جانتا ہے، بلکہ اب تو اس کی شہرت جو ہے بیرون ملک بھی ہے کہ سندھ میں سسٹم چلتا ہے، سارے کام سسٹم کے تحت ہوتے ہیں. تو اب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سسٹم توڑنے کے لیے ایک ایسے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے وزیر کو جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا ہے، سعید غنی صاحب کو، جو پہلے بھی وزیر بلدیات رہ چکے ہیں، لیکن جو اس کے بعد جو ایک طویل عرصہ جو رہے وزیر بلدیات وہ ناصر حسین شاہ صاحب رہے، جن کے دور میں جو ہے وہ سسٹم کا بڑا جو ہے وہ چرچا رہا. اور اب سعید غنی صاحب نے آج پہلے روز ہی جو ہے اپنی وزارت سے متعلقہ تمام محکموں کے اور افسران کے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک اجلاس کیا، میٹنگ کی اور بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے کہ اب جو ہے وہ پرانا جو ہے وہ سسٹم نہیں چلے گا اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ان کو افطار کے بعد جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی انہوں نے جانے کا اعلان کیا. صبح جب یہ اجلاس کیا تو اور وہاں بھی وہ جائیں گے اور وہاں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے جو سسٹم سب سے بڑا سسٹم تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہے کہ جہاں سسٹم کے تحت جو ہے وہ غیر قانونی عمارتیں دھڑا دھڑ جو ہے وہ تعمیر کرائی جاتی رہی ہیں، آخر وقت تک کرائی جاتی رہی ہیں. اور نگراں دور میں خاص طور پہ اور نئی جو صوبائی کابینہ ہے اس کے حلف اٹھانے سے پہلے تک جو ہے وہ کراچی میں بے پناہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ کرائی گئی اور اربوں روپیہ جو ہے اس سے کمایا گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وزیر بلدیات ہیں سعید غنی صاحب، انہوں نے جو ڈنڈا اٹھایا ہے سسٹم کے خلاف، وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.